औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 18 फरवरी 2021 और जुमेरात का रोज़ है। जुमेरात के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक जो है वो स्पेन से है कि स्पेन के शहर बार्सिलोना में मंगल के रोज़ रैप सिंगर पाब्लो हासिल की गिरफ्तारी के बाद शुरू होने वाले मुजाहरों दूसरे दिन भी जारी रहे। बुध को बार्सिलोना में रैपर की हमायत में मुजाहरों का एक और दिन था। सैकड़ों अफराद खारदिन दे गार्सिया में जमा हुए। ये मुजाहरा प्लासा दी उर्किनाउना और आसपास की सड़कों तक फैल गया। सिंगर पाब्लो हासिल की हमायत में एहतजाज कतलान शहरों और स्पेन के दीगर शहरों मैड्रिड, कासरेस, साबिया, हुएस्का, सारागोसा और अलीकांते में भी हुआ। कतलान पुलिस की रात 10:40 की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहरों में बार्सिलोना से 14, लरीदा से 12, जेरोना से 5 और तारागोना से 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 10 अफराद जख्मी हुए और 135 कूड़े के कंटेनर्स, 9 गाड़ियों को आग लगाई गई। एक रोज कबल कातालूनिया के शहर बिक में शिद्दत पसंद मुजाहिरीन ने थाने पर हमला करके पुलिस की भी दौड़ें लगवा दी थी। मज़ाहिया रैप गायक पाब्लो हासिल ने अपने एक गाने में स्पेन के बादशाह की तौहीन की है। इस पर स्पेन की कौमी हाई कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता रात गिरफ्तारी से बचने के बाद ये शख्स यानी पाब्लो हासिल येइदा यूनिवर्सिटी में घुस गया। लेफ्ट विंग के कारकुनों और तालिबा ने भरपूर साथ दिया, मगर कतलान पुलिस ने ज़बरदस्ती वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी पर स्पेन और खुसूसन कतालूनिया में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें हुई। पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा के मुताबिक बार्सिलोना में गुज़िश्ता रात पुरतशद्दद मुजाहिरीन ने रमला दे कतालूनिया के करीब गाड़ियों के एक शोरूम पर हमला कर दिया और मुतअद्दिद गाड़ियों को तबाह कर दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने सड़क पर खड़ी कई मोटरसाइकिलों को भी नजर आतिश किया। पासा दे गार्सिया में मुजाहिरीन ने 32 दुकानों की तोड़ फोड़ की और बैंक की ATM मशीन्स को भी तोड़ा। बार्सिलोना में विया गुस्ता में मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए पुलिस ने प्लास्टिक की गोलियां इस्तेमाल की, जिसके नतीजे में एक लड़की की आंख ज़ाया हो गई। इस लड़की के अलावा भी मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी हुए। इस बात की तस्दीक इलाके के हेल्थ सेंटर ने भी की है, जिसने लोगों का इलाज व मुआवजा किया। हुकूमत के तर्जमान मोरी चावीदो ने ऐलान किया है कि कोविड-19 की पाबंदियों से मुतासरा 400 मीटर स्क्वायर फुट से ज़्यादा की दुकानें और कमर्शियल सेंटर्स के लिए डायरेक्ट फाइनेंशियल एड के लिए 10 मिलियन यूरो मुख्तस किए गए हैं, ताकि इन लोगों को कोरोना पाबंदियों की वजह से होने वाले नुकसान का अजाला किया जा सके। कतलान हुकूमत ने मंगल को कंपनी और सेहत के शोबा में ऑटोनोमो वर्कर्स के लिए लाइन ऑफ एड के 11 मिलियन यूरो की तोसी की मंजूरी दे दी है। इस तरह फाइनेंशियल एड 7080 वर्कर्स तक पहुंचेगी। इनमें से 40% रिहायशी कंपनियां, 23% ट्रैवल एजेंसियां और बकिया 14% टूरिस्ट गाइड को फाइनेंशियल एड मिलेगी। इस इमदाद के लिए कुल बजट 38.7 मिलियन यूरो रखा गया है। तमाम कम्युनिटीज़ और वजारत सेहत के नुमाइंदों पर मुश्तमिल पब्लिक हेल्थ कमीशन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 45 साल से 55 साल की उम्र के लोगों को देने का फैसला किया है और इसका जल्द आगाज़ हो जाएगा। स्पेन में असातिज़ा को इस हफ्ते कोविड के खिलाफ वैक्सीन टीके लगना शुरू हो जाएंगे। 55 साल से कम उम्र के तालीमी अमला को रवां हफ्ता को कोविड से बचाव के इंजेक्शन लगना शुरू कर देंगे। इस ज़मन में असातिज़ा को एक SMS वसूल होगा और वो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन देने के लिए किसी वेबसाइट के लिए साइन अप कर सकेंगे। स्पेन में माहिरीन रोज़गार ने खबरदार किया है कि अगर नौजवानों की बेरोजगारी को कम न किया गया तो नौजवान नस्ल मायूसी के खतरे से दो चार हो जाएगी, जो कतालूनिया में कोरोना वायरस वबाई मर्ज के बाद 34% से ज्यादा है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9
نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا کے ریسٹورنٹ اور بارز کی نمائندہ تنظیم گریمو دے ریسٹوریسیون دے بارسلونا نے کاتالونیا کی قائم مقام حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ پابندیوں کے خاتمے سے قبل بارز اور ریسٹورنٹ کو دوبارہ کھولا جائے، کیونکہ اس شعبے میں کمپنیاں دم گھٹنے کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ گریمی کے ڈائریکٹر راجر پیاروس نے کہا کہ اس وقت ریسٹورنٹ اور بارز عوام کے لیے 6.5 گھنٹے کام کرنے کے لیے محدود ہیں۔ اسپین کے شہر بادالونا کی سوشلسٹ پارٹی کے سابق میئر ایلیکس پاسٹر نے نشہ کی حالت میں ڈرائیونگ کرنے کے الزام میں 8 ماہ قید کی سزا قبول کر لی ہے اور 16 ماہ کے لیے ان کا لائسنس بھی پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے اور 800 یورو کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ایلیکس پاسٹر نشہ کر کے گاڑی کی ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ وفاقی حکومت نے 17 فروری سے پاسپورٹ کی فیسوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ پاسپورٹ کی فیسوں میں کمی سے متعلق نوٹیفیکیشن ڈائریکٹوریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ نے جاری کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 5 سال کے لیے 36 صفحات پر مشتمل پاسپورٹ کی فیس 3,000 روپے جبکہ ارجنٹ کی فیس 5,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ 5 سال کے لیے 72 صفحات پر مشتمل پاسپورٹ کی فیس 5500 روپے اور ارجنٹ کی فیس 9,000 روپے ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 5 سال کے لیے 100 صفحات پر مشتمل پاسپورٹ کی فیس 6,000 اور ارجنٹ چارجز 12,000 روپے مقرر کیے گئے ہیں۔ 10 سال کے لیے 36 صفحات پر مشتمل پاسپورٹ کی فیس 4,500 اور ارجنٹ چارجز 7,500 روپے جبکہ 72 صفحات کی 8,250 اور ارجنٹ چارجز 13,500 روپے ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 10 سال کے لیے 100 صفحات پر مشتمل پاسپورٹ کی فیس 9,000 اور ارجنٹ کی فیس 18,000 روپے مقرر کی گئی ہے اور ان فیسوں کا اطلاق 17 فروری سے ہو چکا ہے۔ مانچسٹر کے 2 علاقوں ہارفورے اور موسٹر میں کورونا کی نئی قسم آنے پر شہریوں کو فوری ٹیسٹ کروانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ نئی قسم E484 کے کیسز گزشتہ ماہ برسل میں سامنے آئے تھے اور 2 ہفتے قبل نارتھ ویسٹ میں 10 لاکھ افراد کو فوری ٹیسٹ کروانے کا کہا گیا۔ شہریوں کے لیے بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ M9 M40 پوسٹ کوڈ والے علاقوں کے شہریوں کو فوری ٹیسٹ کی ہدایات کی گئی ہیں۔ شہری بلا اپائنٹمنٹ قریبی سینٹر یا موبائل ٹیسٹنگ سے ٹیسٹ کروا سکیں گے۔ محکمہ صحت اور مقامی کونسل نے فوری ٹیسٹ کے لیے علاقائی پوسٹ کوڈ جاری کر دیے ہیں۔ یورپی حکام کے مطابق گزشتہ 4 برسوں کے مقابلے میں 2020 میں زیادہ اموات ریکارڈ کی گئی۔ اس کی ایک وجہ کورونا کی عالمی وبا کو قرار دیا جا رہا ہے۔ یورپی یونین کے رکن ممالک میں 2020 میں مارچ اور نومبر کے درمیان تقریباً 4.5 لاکھ افراد کا انتقال ہوا، جو گزشتہ برسوں کے اسی دوران میں ہلاکتوں کی تعداد کہیں زیادہ بنتی ہے۔ اس رپورٹ کی تیاری میں یوروسٹیٹ نے آئرلینڈ کے سوائے یورپی یونین کے تمام رکن ممالک سے معلومات جمع کی۔ آئرلینڈ نے اپنے ملک میں ہونے والی اموات کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق 2020 کے اپریل کے بعد سب سے زیادہ ہلاکتیں نومبر میں ہوئی۔ اس ماہ بالخصوص پولینڈ، سلوانیا اور بیلجیم سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک تھے۔ ہنگری یورپ میں پہلا ملک بن گیا ہے جہاں چین کی تیار کردہ کورونا ویکسین لوگوں کو دی جائے گی۔ چائنا ڈیلی کی رپورٹ کے مطابق بیجنگ نے سینو فارم کی تیار کردہ کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ ہنگری کو فراہم کر دی ہے۔ نیشنل پبلک ہیلتھ کے ڈائریکٹر نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ویکسین کی 5.5 لاکھ خوراکیں 2,75,000 افراد کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر شخص کو 2 مرتبہ ویکسین کی خوراک دی جائے گی۔ اس اعتبار سے ویکسین کی تعداد مناسب رہے گی۔ زیادہ تر یورپی ممالک نہ صرف سفر کرنے والوں کے لیے ویکسین لگوانے کا ثبوت پاس رکھنے کو لازمی قرار دینے کا سوچ رہے ہیں، بلکہ اس کورونا پاسپورٹ کو بارز، ریسٹورنٹ اور کنسرٹ ہال کو بھی دوبارہ کھولنے میں مدد کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن سے جب سوال کیا گیا کہ آیا ویکسین پاسپورٹ متعارف کروانے کا امکان ہے تو انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ بعض بین الاقوامی سفر کے لیے ویکسینیشن کا ثبوت رکھا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صاف بات ہے کہ کچھ ممالک یہ اصرار کرنے جا رہے ہیں کہ جو مسافر ان کے ملک آ رہے ہیں ان کے پاس ویکسینیشن کا ثبوت موجود ہو، بالکل اسی طرح جیسے ماضی میں زرد بخار یا دیگر بیماریوں کے خلاف ویکسینیشن کا ریکارڈ مانگا جاتا تھا۔ یورپی حکومتیں اس بارے میں تقسیم رہی ہیں کہ آیا ویکسین پاسپورٹ کا نظام رائج کیا جائے یا نہیں، لیکن سیاح اور مہمانداری ہاسپٹیلٹی کے شعبے اپنے کاروبار کی بحالی کے لیے بے چین ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک اور موسم گرما ضائع نہیں کر سکتے۔
لوگ کورونا سے بچاؤ کے لیے تدابیر سوچ رہے ہیں، مگر انگلینڈ رضاکاروں کو کورونا وائرس لگانا چاہتا ہے۔ کورونا وائرس سے متعلق مزید تحقیق کے لیے برطانیہ رضاکاروں کو کورونا وائرس لگانے کا عمل شروع کرنا چاہتا ہے۔ لندن میں وزارت اقتصادیات کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے انہیں ایسے 90 افراد کی ضرورت ہے جو خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کریں۔ ان رضاکاروں کی عمریں 18 سے 30 برس کے درمیان ہونی چاہیے۔ ان رضاکاروں کو کوئی ویکسین بھی نہیں لگائی جائے گی۔ محققین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کورونا وائرس کے خلاف انسانی مدافعاتی نظام کیسے رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ ایک نئی ویکسین کی تیاری میں اس تحقیق کا مرکزی کردار ہوگا۔ بھارت میں زرعی قوانین کی مخالفت کرنے والے کسان مظاہرین کی جانب سے بطور احتجاج 4 گھنٹے کی ریل روکو مہم سے ٹرینوں کی آمد و رفت پر برا اثر پڑا ہے۔ بھارت میں زرعی قوانین کی مخالفت کرنے والے کسانوں نے آج جمعرات 18 فروری کو بطور احتجاج 4 گھنٹے کے لیے ریل روکو مہم شروع کی، جس کا کئی ریاستوں میں ٹرینوں کی آمد و رفت پر برا اثر پڑا۔ ریل روکو مہم مقامی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے سے 4 بجے سپہر تک جاری رہی۔ فرانسیسی پارلیمان کے ایوان زرعی نے مسلم انتہا پسندی کے خلاف نئے ملکی قوانین کی منظوری دے دی ہے۔ اس قانون کا مقصد مسلم مذہبی گروہوں کی طرف سے فرانس کے سیکولر ریاستی تشخص کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ مجوزہ قانون پر فرانسیسی مسلمان اور ان کی نمائندہ تنظیموں کی طرف سے شدید تحفظات ظاہر کیے گئے تھے، مگر بعد ازاں حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے والی فرانسیسی مسلمانوں کی مرکزی تنظیم کی طرف سے اس پر رضامندی کا اظہار بھی کر دیا گیا تھا۔ قانون کی 70 سے زائد مختلف شقیں ہیں۔ ان شقوں میں یہ بھی شامل ہے کہ ریاست کے اختیارات میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیا جائے گا کہ ملکی حکام نہ صرف مسلم مذہبی اسکولوں اور عبادت گاہوں کو بھی بند کر سکیں گے، بلکہ انتہا پسندانہ نظریات کی تبلیغ کرنے والے مبلغین پر بھی پابندی لگائی جا سکے گی۔ اس قانون کے تحت مسلم مذہبی گروہوں کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ خود کو بیرون ملک سے ملنے والی بڑی رقوم سے حکام کو آگاہ کریں اور ساتھ ہی اپنے رجسٹرڈ بینک اکاؤنٹس کی بھی تصدیق کروائیں۔ امریکہ اور اس کے ہمسایہ ملک میکسیکو میں سردی کی شدید لہر کے سبب 20 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں سب سے زیادہ متاثرہ ریاست ٹیکساس ہے۔ اس سرد موسم کی وجہ سے کم از کم 4 ٹورناڈو طوفان بھی آئے ہیں۔ اس طرح میکسیکو کے شمال میں شدید سردی سے 5 افراد ہلاک ہوئے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان اپنی کارکردگی کی بدولت تیزی سے جہاں ریکارڈ بک میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں، وہیں انہیں قائدانہ ذمہ داریاں بھی مل رہی ہیں۔ جنوبی افریقہ اور پاکستان کے درمیان T20 سیریز کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کھلاڑیوں کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق محمد رضوان 74ویں درجے ترقی پا کر 116ویں پوزیشن سے 42ویں پوزیشن پر آ گئے ہیں، جو کہ T20 کیریئر کی بہترین ان کی پوزیشن ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اور ان کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دے۔ انشاءاللہ کل نئے موضوعات اور نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔